पास मेरे तू नहीं, मुझसे जुदा होता नहीं, क्या बात दूरियों की धूप है और सायबा होता नहीं। है, वाह। मेरी जुस्तजू वही था, मेरी आरज़ू वही है। मेरी जुस्तजू वही था, मेरी आरज़ू वही है। मेरे पास वो नहीं है, मेरे चार सू वही है। हाय हाय, क्या बात। मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसे साथी से नवाजा, एक ऐसे बेहतरीन साथी से नवाजा जो कि इस स्यारे का बेहतरीन मर्द था। बुनियाद मोहब्बत होती है। मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर मोहब्बत है तो दोनों एक दूसरे की चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं। अब बाज़ दफ़ा बीवी बर्दाश्त करती है, बाज़ दफ़ा शौहर बर्दाश्त करता है। मेरे वाले केस में शौहर ने बर्दाश्त किया। मैं जब 10 मर्दों में खड़ी होती थी तो मेरे शौहर मुझे पलट के नहीं देखते थे कि ट्रस्ट का वो लेवल था। क्या बात। और जिन लोगों में मैं खड़ी होती थी वो मेरे सामने आंख नहीं उठाते थे। एहतराम का ये आलम पाकिस्तान में या हमारे कल्चर में ऐसे है कि लड़की की तरबियत की जाती है, लड़के की नहीं की जाती। यानी फ्यूचर के लिए जो लड़का तैयार हो रहा है वो एक बेहतरीन मर्द नहीं है, जो लड़की तैयार हो रही है वो भी बेहतरीन औरत। इस तरह नहीं कि उसको जो लेसन दिया जा रहा है ना वो ये है कि तुम जितना बर्दाश्त करोगी तुम उतनी अच्छी हो। ये भी गलत तरबियत है। मेरा ख्याल है रियाद में जितनी पीआर मेरी थी ना उसके लिए हर शख्स को मेरी ज़रूरत पड़ती थी, चाहे वो एम्बेसी थी हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग स्टोरीज़ विद ज़ाहिद ख़ान। और एक नए गेस्ट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। और आज जिस खातून के साथ हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो हमारी गेस्ट हैं, उनके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये एक मल्टी टैलेंटेड खातून है और जो जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ एक अच्छी शायरा, एक अच्छी सोशल वर्कर और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि उन्हीं से ही हम ये सुनेंगे, उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ जो कि मैं समझता हूँ कि हमें मेंशन करनी चाहिए वो ये है कि वो एक टैलेंट को प्रमोट करती हैं। कोई भी स्पेशली हमारी यूथ जो है वो इस टाइम ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी है और बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग भी कर रहे हैं। और इसके अलावा वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे मज़ीद पूछते हैं कि वो पाकिस्तान के अलावा भी बैरून ममालिक में भी अपनी खिदमत सर अंजाम देती है। मैं उनको स्पेशली आपा कह के बुलाता हूँ और मैं आज चाहूँगा कि मैं पूरे प्रोग्राम में उनको आपा कह के ही पुकारूँ क्योंकि इस लफ्ज़ में जो है वो डेफिनेटली बहुत अपनाइयत है। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपको पूरे प्रोग्राम में आज आपा कह के पुकारूँ तो कैसा लगेगा? ये तो मेरी खुशकिस्मती, इतना खूबसूरत लफ्ज़ मुझे सुनने को मिले और ये तो देखें किसी भी औरत के लिए एजाज़ है। बिल्कुल। अच्छा आपा, मैंने बहुत सारी चीज़ें, बल्कि बहुत सारी नहीं, चंद चीज़ें जो हैं वो गिनाई हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप अपने हवाले से सबसे पहले तो कुछ बताएं कि आप इन चीज़ों के अलावा क्या क्या करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं इनको ही दोहरा लेती हूँ। हाँ। जैसे देखिए हर इंसान छोटे से बड़ा होता है और उस दौरान में जो उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, ये चीज़ें आती हैं तो वो सीखता जाता है, करता जाता है। अब जिस तरह हम सुबह कुछ और महसूस करते हैं, शाम को किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं, रात को किसी और की, इसी तरह ज़िंदगी भी ये सुबह शाम तक का सफ़र है। तो मैं जब तक पाकिस्तान में थी तो मेरी ज़रूरियात, मेरी सोच और मेरी फ़िक्र एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये पे काम करती थी। लेकिन फिर भी मैं एक अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट रही, बेस्ट डिबेटर थी और ड्रामेटिक सोसाइटी की सदर रही। इस तरह की बड़ी मेरी एक्टिविटीज़ थी। लेकिन एक महदूद जैसे हमारे वज़ादार घरों में होता है। फिर शादी के बाद मैं मियाँ के साथ सऊदीया चली गई तो वहाँ पे मेरी एक मुख्तलिफ ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। और मैं अपनी बात को मज़ीद आगे लेके जाने से पहले ये कहना चाहूँगी कि मेरी तरबियत एक्चुअली मेरे माँ बाप या भाई बहनों से ज़्यादा मेरे शौहर ने की। और वो जो मेरा अगला सफ़र है उसका पूरा क्रेडिट मेरे शौहर चौधरी जहांगीर अय्याद को जाता है।
اور میں چاہوں گا کہ آج اگر انہوں نے آپ نے ان کا نام لیا ہے تو میں جس فقرے کو سن کے انسپائر ہوا، اور میں جب بھی آپ کا تعارف کرواتا ہوں تو میں وہ فقرہ ابھی بھی نیچے میں ان کو بول رہا تھا کہ جو مجھے سب سے زیادہ انسپائر کیا اس فقرے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں کہ جب آپ کے شریک حیات اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو حریق رحمت کرے، تو آپ نے ایک جملہ بولا تھا ان کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ جی میں وہ ایکچولی وہ جملہ تو ایک بہت معمولی سی جھلک ہے ان کی شخصیت کی، کہ جیسے میں نے ایک کامیابی کا بہت بہترین سفر طے کیا، اور جب میں سوچتی ہوں کہ وہ میں نے کیسے طے کیا، ایک لاو والی لڑکی سے ایک معزز عورت اور ایک نامور عورت اور پھر ایک رول ماڈل اور ایک مضبوط عورت، یہ سارے جملے میرے حق میں کیسے آئے؟ اور جب میں سوچتی ہوں کہ مجھے ریاض کا ٹائٹل ملا، مدر آف ریاض، تو یہ ساری چیزیں جب میرے سامنے آتی ہیں تو میں کریڈٹ خود کو نہیں دے سکتی، بالکل بھی نہیں دے سکتی، اور میں سوچتی ہوں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، مجھ میں ایسی کیا خوبی ہے؟ تو ہمیشہ سے میرا یہی جواب ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ساتھی سے نوازا، ایک ایسے بہترین ساتھی سے نوازا جو کہ اس سیارے کا بہترین مرد تھا، اور انہوں نے جی اس سیارے کے یقیناً، اور انہوں نے میری ہر صلاحیت کو اپنی صلاحیت سمجھا۔ وہ عام مرد تھے ہی نہیں، مرد کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے، وہ عورت کو صرف عورت سمجھتا ہے، انسان نہیں سمجھتا۔ لیکن میں اپنے شوہر کی جب بات کروں چودھری جہانگیر کی، تو وہ عورت کو مکمل انسان سمجھتے تھے، اور نہ صرف انسان سمجھتے تھے، ان کے رویے میں صرف محبت نہیں تھی میرے لیے، ایک شفقت تھی، جو کسی عورت کے لیے ایک دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا آپ کی تھوڑی جرنی کی بات کرتے ہیں، آپ ایک اچھی شاعرہ بھی ہیں، میں نے آپ کے شعر سنے ہوئے ہیں، چونکہ میرا آپ کے ساتھ تعلق اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے، پچھلے مرحلے کے 2 سال کی اگر ہم بات کریں تو ہماری ملاقات ہوئی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو جاننے کے لیے یہ جو دورانیہ ہے اتنا زیادہ نہیں ہے، پھر بھی میں نے آپ کی شخصیت میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی جو مجھے اٹریکٹ کیا ہو آپ کی خصوصیات نے۔ تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ شاعری کے ساتھ پھر اس کے علاوہ سوشل ورک بھی آپ ماشاءاللہ سے کرتی ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی، سعودی عرب میں بھی، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے اپنے۔ جی ایسا ہے کہ جیسے ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ میری بنیاد سعودیہ میں ہی اس چیز کی سمجھے کہ ہوئی، جب میں وہاں چلی گئی تو میں ایک یہاں پہ ایک خاندانی سسٹم جو ہے، ہمارے بہن بھائی بچے ان کے اور اس طرح، تو وہاں پہ بڑی تنہائی تھی، تو پھر وہاں پہ میں نے ایک نئی فیملی تشکیل دی جو کہ ہماری کمیونٹی کی فیملی تھی، اور وہ سفر پھر جب میرا شروع ہوا تو وہیں پہ میں اپنے شوہر کی کوآپریشن کی بات کر رہی ہوں کہ وہ ایک بند معاشرہ ہے، وہاں پہ گھٹن ہے، وہاں پہ کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی عورت باہر نکل کے کام کر سکتی ہے، تو کام سارے میرے سوشل ورک کے تھے، یہ کوئی یعنی ارننگ والے کام نہیں تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہ میں نے نہ صرف سوشل ورک شروع کیا، میں امبیسی کے کلب کے ساتھ ایز اے جنرل سیکرٹری میں نے سال کام کیا، ایونٹ آرگنائز کیے امبیسی کے ساتھ یہاں مین مینجمنٹ میں رہ کے، اور میرا خیال ہے ریاض میں جتنی پی آر میری تھی نا، اس کے لیے ہر شخص کو میری ضرورت پڑتی تھی، چاہے وہ امبیسی تھی ہماری، تو مین مینجمنٹ میں ہوتی تھی ہر ایونٹ کے، اور پھر میرا جو تھا مختلف سوشل ورک میں، اگر میں میڈیکل جو چینز ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے ایز اے سفیر کام کیا، ابیر سفیر کے طور پہ کام کیا، اور شاعرہ تو میں ادب کے ساتھ ایک میرا شغف تو ہر حال میں تھا اور ہر حال میں رہے گا، لیکن شاعری کو میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے پائی۔ میں سوچتی تھی کہ جو اشعار میں نے کہنا ہے کہ جی اچھا عمل کرو، یہ کرو، اور انسانیت کی بقا کے لیے فلاں کام کر جاؤ، تو میں کر کیوں نہ دوں وہ کام، الفاظ کے بجائے میں پریکٹیکلی کیوں نہ کروں، تو میں نے پریکٹیکلی کیا، اور میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جس کو عملی طور پہ کرنے کا موقع ملا، مجھے لفظوں سے کھیلنے کی بجائے میں نے عمل کیا، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ جو ہے ہلکے خدا کی خدمت میں صرف ہوا۔ بالکل صحیح۔ اچھا آپ ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے میں نے ابھی تعارف کروایا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا، یہ اس حوالے سے تھوڑا سا اپنے بتائیں کہ کس طرح سے کام کرتی ہیں اور کرتی آئی ہیں۔ جی ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کی جب آپ نے بات کی تو تھوڑا اس کا زاویہ چینج کر لیں کہ میں چونکہ سعودیہ میں تھی اور وہاں کی ینگ جنریشن جو ہے
اس کے پاس ذرائع نہیں تھے. وہاں کا جو لا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ پرمیشن نہیں تھی جو یہ خارجی غیر ملکی جو ہوتے ہیں ان کو, بلکہ وہ خود بھی میوزک وغیرہ تو پہلے ادھر تھا بھی نہیں, اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں, ڈراماز نہیں تھے, انٹرٹینمنٹ ورڈ نہیں تھی. تو اس میں جب یہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے اس کے لیے تو کوئی ذرائع نہیں تھے, تو پھر میرے پاس چونکہ امبیسی کا پلیٹ فارم تھا تو وہاں پہ کوئی پابندی نہیں تھی. تو میں کوشش کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو, وہ جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کو مواقع دوں. پھر میرے اپنے ایونٹس ہوتے تھے اور پھر اس طرح مختلف پروفیشن والے لوگ میرے پاس آتے گئے کہ اس میں ہیلپ کریں, اس میں ہیلپ کریں. تو یہ چیزیں جو مجھے سکھاتی گئیں, کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کے نہیں آتا, لوگوں کی ضروریات نے مجھے سکھایا کہ مجھے اس پہ بھی کام کرنا ہے, مجھے اس پہ بھی کام کرنا ہے, کیونکہ یہ مجھے نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں تو مجھے کرنا ہے ان کے لیے کام. اور میں کر گزرتی تھی اور ہو جاتا تھا. سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہو جاتا تھا. بالکل صحیح. اور میں نے اتنی مختلف فیلڈز میں کام کیا کہ مجھے خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ میں کیسے کرتی تھی. اب جب کہ میں اس اسٹیج پہ ہوں تو میں خود پہ فخر کر سکتی ہوں کہ میں نے خلق خدا کے لیے کام کیا. یہ اتنا خوبصورت احساس ہے. اور میں جو آپ سے متاثر ہوں, اور آج تو میں متاثرین میں شامل ہو گئی, اتنی متاثر ہوں کہ بھائی کیا ہی بات ہے کہ دیکھیں جو خلق خدا کے لیے کام کرتے ہیں وہ سلوٹ کے قابل ہیں لوگ. تو الحمدللہ مجھے یہ مواقع ملے اور شاید یہ میری آزمائش تھی کہ میں ان پہ پوری اترتی ہوں کہ نہیں. اچھا, آپ بات کرتے ہیں سوشل ورک ہے یا شاعری ہے یا اس طرح کام ہے, اس کے لیے ڈیفینیٹلی وقت درکار ہوتا ہے. بہت زیادہ اپنی جو پرسنل لائف ہے اس میں سے آپ کو وقت نکال کے دوسروں کو کے لیے سرو کرنا پڑتا ہے. تو یہ سارا کچھ کیسے مینیج کرتے ہیں یا آپ نے ابھی تک مینیج کیا اس کو؟ ہاں, میں بات میری جو ہے نا اسی نقطے پہ آ کے رکے گی کہ دیکھیے عورت کچھ نہیں کر سکتی جب تک اس کا ساتھی اس کا ساتھ نہ دے. بالکل صحیح. جب تک اس کا سرپرست اس کا ساتھ نہ دے, چاہے وہ باپ ہو, بھائی ہو, اور بہت کم عورتیں ہیں جن کا شوہر ہو ایسا, اور میں ان عورتوں میں سے ہوں جن کے شوہر نے ساتھ دیا اور بھرپور ساتھ دیا. بہت تھوڑا ساتھ نہیں دیا, بھرپور ساتھ دیا ہر لمحہ. میں جب کوئی آئیڈیا مجھے آتا تھا تو میں فوراً بولتی تھی کہ وہ لکھ لیتے تھے کہ بھائی میں نے فلاں پروگرام اس طرح کرنا ہے. تو اتنی کوآپریشن تھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی. تو مجھے کیونکہ گھر سے سہولت ملی اور ہمارا کوئی میرے سسرالی خاندان کا سسٹم بھی ایسا تھا کہ بہت زیادہ برڈن کاموں کا نہیں تھا مجھ پہ, گھریلو کاموں کا یا اس طرح کا. تھوڑا لاوالی پن تھا, میں تھوڑی دبنگ قسم کی لڑکی تھی پہلے, پھر عورت. تو وہ میرے میاں کو میرا دبنگ ہونا ہی پسند تھا, تو انہوں نے اس کو قائم رکھا ہمیشہ اور میرا ساتھ دیا, تو میں اسی وجہ سے کر پائی. اچھا, آپ بار بات ہو رہی ہے آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کے رشتے کے حوالے سے, تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شادی شدہ جو کپل ہوتا ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانی ہوتی ہے, یا آپ کیا میسج دینا چاہیں گے آج کل کی جوان نسل کو جو ابھی شادی کے بندھن میں بندھے ہیں, اور اس مقدس رشتے کو ایک بیلنس میں لے کے چلنا, اس کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے؟ اچھا, یہ لفظ میاں بیوی کے رشتے میں نہیں آتا سبقت والا. یہاں پہ تو اگر مطلب ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, یا تو اس حوالے سے بتائیں جو آپ نے اتنی سکسیزفل لائف گزاری ہے, اور میں آپ کی باتوں سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ لائف گزاری ہے ان کے ساتھ, تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ جی, میں تو بہت وہ تھی اسٹریٹ فارورڈ, منہ پھٹ اور اس ٹائپ کی. تو میرا تو سارا کریڈٹ میرے ہسبینڈ. کہتے ہیں کہ اس طرح کا منہ پھٹ ہونا اور اسٹریٹ فارورڈ ہونا اس رشتے کے لیے بڑا نہیں, تو میں وہی کہوں گی نا کہ سارا کریڈٹ میرے میاں کو جاتا ہے کہ ان میں قوت برداشت تھی, اور شاید بنیاد محبت ہوتی ہے. میاں بیوی کے رشتے میں اگر محبت ہے تو دونوں ایک دوسرے کی چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں. اب بعض دفعہ بیوی برداشت کرتی ہے, بعض دفعہ شوہر برداشت کرتا ہے. میرے والے کیس میں شوہر نے برداشت کیا, اور پھر لوگوں نے میری دیوانگی دیکھی. جب وہ بیمار ہوئے, وہ 12 سال بیمار رہے. اس میں زیادہ کمال ان کا سمجھے یا آپ کا؟ نہیں, میں وہی بتا, ان کا کمال ان کا ہی بنیادی طور پہ ان کا کمال ہے. لیکن جب میں ان کے لیے میری دیوانگی لوگوں نے دیکھی تو وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ ان کے عمل کا رد عمل تھا. ایک شخص جب میرے ساتھ
انتہا کی میری ناز برداری اور میری توقیر، میرے یعنی ایک عورت کو جو عزت دی جاتی ہے، محبت کیا ہے؟ عزت کا ہی دوسرا نام ہے. بالکل صحیح. اور جب تک یہ نہیں درمیان میں کوئی محبت نہیں ہے. تو جب انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہوا تھا، تو جب وہ اس طرح ایک دم دیکھے ایک جوان مرد بستر پہ گر جائے، تو اس کے بعد اس عورت کا امتحان شروع ہوتا ہے. اور پھر وہ جو میں منہ پھٹ اور جس طرح کی بھی تھی نا، پھر میں نے ایک جوان مردی کا مظاہرہ کیا، اور میں نے جو ٹرینڈز دیے سعودیہ میں بزنس کے لیے، بزنس کمیونٹی بنائی اور اجتماعی سوچ کے ساتھ یہ سارے کام کیے، تاکہ باقی خواتین پہ جب ایسا وقت آ جائے تو ان کو کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. اور مجھے اتنی کامیابیاں نصیب ہوئیں، اور میں نے پھر یہ سفر جو ہے جو میرا 12-13 سال جاری رہا، کہ مجھے وہ رول پلے کرنا پڑا جو عورت ایک چائے کا کپ بنا کے زندگی میں نہیں پیتی تھی. اس نے اتنے کام کیے، پھر ارننگ کی، ان کاموں میں ارننگ کی، اور اس کو میں نے ایگزیبیشنز، اپنے کلچر کو پروموٹ کیا، ساتھ ایگزیبیشن کا ٹرینڈ دیا. اب پاکستانی چیزیں جو تھی وہاں پہ میں مختلف 5 اسٹار ہوٹلز لیتی تھی، ان میں ایگزیبیشنز ہوتی تھیں، اس میں ایک باقاعدہ ایک سسٹم میں نے سیٹ کیا. تو وہ پھر آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ بھی صدقہ جاری ہے ایک طرح سے میرے لیے، الحمدللہ. تو یہ ہے کہ جو سبقت کی آپ نے بات کی، اس رشتے میں سبقت لے جانے کا خیال اتنا عجیب ہے، اس میں مر مٹنے کا خیال ہونا چاہیے. کیونکہ اگر شوہر ایک مقام پہ ہے تو یہ تو بیوی کا فخر ہے، اور اگر کبھی بیوی کمال کر جاتی ہے تو یہ شوہر کا فخر ہے. جب ہم دو نہیں ہوں گے تو پھر تو ایک دوسرے سے سبقت والا کوئی مقولہ بنتا ہی نہیں نا. ہاں، دو مختلف لوگ ہیں وہ، پھر سبقت ہوتی ہے نا. جب ہے ہی ایک، بالکل صحیح، تو پھر کوئی سبقت اگر کمپٹیشن بھی ہے تو وہ ایک دوسرے کی فیور میں ہونا چاہیے. ہاں، یعنی دیکھیں پوری کائنات سے لڑ جاؤ اس ساتھی کے لیے. اور میں لڑی، مجھے پتا ہے کہ میں پوری دنیا سے لڑی ہوں. جو میں نے ایفرٹس کی وہ ایک بالکل، میں نے جیسے بتایا کہ میری روٹین لائف کام کاج کرنے والی نہیں تھی. تو پھر میں نے ایک مختلف زندگی اپنائی. تو کیوں اپنائی؟ کیونکہ وہ شدت کی محبت تھی اس شخص سے، تو میں اس طرف آئی. تو اگر انہوں نے مجھے پہلے سوشل ورک کی، مختلف کاموں کی اجازت نہ دی ہوتی تو میں یہ سب کیسے کرتی؟ مرد جب عورت کو، آزادی سے کیا مراد ہے؟ آزادی سے مراد ہے کہ جو سامنے والے میں صلاحیتیں ہیں ان کو تسلیم کیا جائے. لیکن کچھ خواتین آزادی کا ایک اور مفہوم لیتی ہیں. میں اس پہ چاہوں گا کہ آپ ضرور بات کریں. اصل میں پابندی ہی آزادی ہے. اگر آپ پوری اختیارات کے ساتھ ہیں اور پھر آپ پابند رکھتے ہیں اپنے آپ کو ایک لمٹ میں جہاں آپ کو ہونا چاہیے، یہ آزادی ہے. بالکل صحیح. اچھا آپ نے بات کی کہ آپ پہلے بالکل ایک، جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ اٹھ کے پانی کا گلاس بھی نہ پینے والی، اور پھر جب اس طرح کے حالات ہوئے پھر آپ نے ان چیزوں کو مینیج کیا، اب تک کر رہی ہیں ایک سنگل خاتون کی طرح. تو بہت سارے پاکستان میں بہت ساری ایسی سنگل خاتون ہوں گی جو کہ جن کو زندگی گزارنی ہے، اپنے بچوں کو لے کے چلنا ہے، اپنے گھر کو لے کے چلنا ہے. اور جس طرح آپ نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ آپ نے ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا اور ان بتایا کہ کس طرح سے ایک کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے. تو پاکستان کے موجودہ حالات اور پاکستان کے حالات کے مطابق اگر کوئی عورت اس طرح کرنا چاہے، کامیاب زندگی گزارنا چاہے، کیا کہنا چاہیں گے ان کے حوالے سے؟ یہ جو میں نے ٹھنڈی سانس لی ہے نا، یہ میرے سارے جذبات جو ہیں نا بیان کر رہی ہے. دیکھیں، میری کامیابیوں میں صرف میرا حصہ نہیں، میرے میاں کا حصہ نہیں، وہاں کی کمیونٹی کا بہت حصہ ہے. ٹھیک ہے. میں جب 10 مردوں میں کھڑی ہوتی تھی تو میرے شوہر مجھے پلٹ کے نہیں دیکھتے تھے، کہ ٹرسٹ کا وہ لیول تھا. کیا بات. اور جن لوگوں میں کھڑی ہوتی تھی وہ میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتے تھے. احترام کا یہ عالم تھا. کیا بات. اب جب یہ کمبینیشن تھا تو میں یہ سب کر پائی. سارے کریڈٹ مجھے نہیں جاتے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں اس طرح کی اپرچونٹیز ہیں کسی عورت کے لیے؟ میں ادھر ہی آ رہی ہوں. جبکہ یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ میری عمر کی عورت بھی محفوظ نہیں. تو میں کسی ینگ لڑکی کو کیسے کہوں گی کہ تم کود جاؤ میدان میں؟ لیکن ظاہر ہے یہ زندگی ہے، اس میں چلنا ہے. تو ضابطے اس خاتون کو خود طے کرنے، اپنی عزت کے، اپنی تکریم کے، اپنی توقیر کے، اپنی حفاظت کے سارے ضابطے اس کو خود طے کرنے. بالکل صحیح. اگر ان میں لچک ہوگی
تو پھر وہ سلامت نہیں ہے, اس کی عزت سلامت نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی اس کے لیے نہیں کھڑا ہوگا, اس نے خود اپنی ذات کے لیے لڑنا ہے. بالکل صحیح. اور اگر وہ عزت سے جینا چاہتی ہے تو کہیں لچک نہ آئے, یعنی چند لمحوں کی لچک نہ آئے. جو دائرہ ہے اس نے خود ہی ہمیشہ عورت کو ہمیشہ حصار میں جینا چاہیے. اگر شوہر سر پہ نہیں ہے, صاحبان نہیں ہے سر پہ, تو وہ اپنا حصار خود کھینچے اور وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ اس دائرہ میں کہ اس دائرے سے باہر نہیں. اب دیکھیں, ابھی آپ نے کہا کہ میں آپا کہوں گا, جی وہاں پہ اور بھی خواتین ہوں گی نا, کسی اور کو تو آپ آپا نہیں کہتے. یہ آپ کو کس نے مجبور کیا؟ میری شفقت نے نا. میں نے بتایا کہ میں اس مقام پہ ہوں, مجھے آپا کہنا ہے. بالکل صحیح. یعنی میں منہ سے تو نہیں کہہ رہی آپ کو, لیکن میرا رویہ آپ سے کیسا ہے. اس نے آپ کو بتایا کہ میں ایک بڑی بہن کی جگہ پہ ہوں, میں بڑی بہن کی جگہ پہ ہوں. اور دیکھیں کلب میں جو کہ روایات کے بھی خلاف ہے کہ سب نام بلاتے ہیں ایک دوسرے کا, کلب میں تو یہی ہوتا ہے نا, لیکن میں واحد عورت ہوں جس کو سب آپا کہتے ہیں. بالکل کوئی شک نہیں. تو یہ حدود ہم نے خود طے کرنی ہے, اور اتنی جان ہونی چاہیے عورت میں کہ وہ اپنے لیے حدود طے کرے اپنی عزت کے لیے. یہ واحد ذریعہ عورت کے بچنے کا. بالکل صحیح. آپ باتیں تو بہت ساری ہیں, میں جی بہت اچھا لگ رہا ہے کرتے رہیں اور کرتے رہیں. ہماری جو اسپیشلی جو اس ٹائم ہماری یوتھ ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو آنے والی زندگی کے لیے؟ بہت ساری ہماری بچیاں ہیں جنہوں نے آگے جا کے ایک زندگی گزارنی ہے, تو کیا ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یعنی وہ جو انہوں نے مشترکہ زندگی گزارنی ہے یہاں. دیکھیں پاکستان میں یا ہمارے کلچر میں ایسے ہے کہ لڑکی کی تربیت کی جاتی ہے, لڑکے کی نہیں کی جاتی. یعنی فیوچر کے لیے جو لڑکا تیار ہو رہا ہے وہ ایک بہترین مرد نہیں ہے, جو لڑکی تیار ہو رہی ہے وہ بھی بہترین عورت. اس طرح نہیں کہ اس کو جو لیسن دیا جا رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ تم جتنا برداشت کرو گی تم اتنی اچھی ہو. یہ بھی غلط تربیت ہے. میں سوچتی ہوں کہ میں اتنی اسٹرانگ کی ہوں کیونکہ میرے گھر میں مجھے یہ تربیت نہیں ملی تھی کہ جو تم برداشت کرو گی وہ تم دنیا کی بہترین عورت ہو. بھائی کہتے تھے کہ اسلام, ہم ہندو نہیں ہیں کہ مر کے نکلنا ہے, زیادتی جہاں ہو ہمیں بتاؤ. صحیح. تو ہماری جو خواتین ہیں ان کی تربیت میں جو بنیادی نقطہ ہے ان کی نیکی, وہ اچھائی اور وہ بہترین عورت ہے, کیونکہ جی وہ بہت برداشت کر رہی ہے. غلط چیز کو کیوں برداشت کر رہی ہے؟ بولے جہاں پہ بول رہا ہے. بالکل صحیح. اور مرد کی تربیت کیوں نہیں کر رہے؟ کیا اس کا صرف مرد ہونا کیونکہ اس کا وہ سٹرکچر مرد والا ہے؟ مرد تو شفقت, دیکھیں اس کو مجازی خدا کہا جاتا ہے ایک عورت کے لیے. اور خدا کیا کرتا ہے؟ اپنے بندے پہ مہربان, کیا بات, اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا, ہر مشکل میں وہی آسرا. اور ہم ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں, وہ پردہ پوشی کرتا ہے ہمارا اللہ. اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے خدا کا رتبہ دیا, اور عورت کے لیے وہ مجازی خدا ہے, تو وہ خدا بنے نا. مطلب مرد اپنے آپ کو مجازی خدا کہلوانے میں فخر محسوس کرتا ہے, تو پھر اس میں وہ بنے تو صحیح نا. وہ عورت کی غلطیوں کو نظر انداز کرے, اس کو محبت سے سمجھائے. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی عورت محبت سے نہیں سمجھتی. اور وہ مرد جو اپنی بیویوں کی بات سرے عام کرتے ہیں ان کو تو میں کہتی ہوں شوٹ کر دینا چاہیے کہ لباس ہے ایک دوسرے کا. چاہے وہ ماں ہے, بہن ہے, یا کسی کے بھی سامنے. نہ بیوی اپنے شوہر کی بات باہر کرے, نہ شوہر اپنی بیوی کو سرے عام رسوا کرے گھر والوں میں بیٹھ کے. یہ اتنا غلط رواج ہے یہاں پہ, اور یہ ہماری تربیت میں شامل ہے لڑکوں کی. لڑکوں کا قصور نہیں, ان کو مرد بنایا ہی نہیں جاتا, ان کو بیٹا بنایا جاتا ہے. یعنی وہ بیٹا ہے, وہ شوہر نہیں ہے. اگر اس میں شوہر کے اوصاف ہوں تو گھر کبھی خرابی نہ ہو. اور ہر گھر کی خرابی مرد کی وجہ سے کہ وہ بیلنس نہیں کر پاتا. جہاں مرد بیلنس کرے گا کبھی خرابی نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اپا آپ آخر پہ یہ بتائیں, جب آپ نے بتایا سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ نے وزٹ کیا, یہاں پہ آئے, کیونکہ ہمارا یہ جو اسٹوڈیو بھی ہے یا بیسک جو کام ہے وہ ڈیفینیٹلی سندس فاؤنڈیشن اور وہ بچے جو تھیلیسیمیا جو مرض ہے اس کے بارے میں آگاہی پھیلانا مقصد ہے. آج کا یہ پوڈ کاسٹ بھی, جتنے ہی پروگرام ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہم کرتے ہیں, ان کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں اور پھر یہاں سے ان کو بتائیں کہ تھیلیسیمیا کیا ہے, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, بلڈ ڈونیشن کی کیا اہمیت ہے. یہ دکھانے کے لیے ہمارا ایک موقف یہ ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے ڈیفینیٹلی تو ہم ان کو بتا پائیں گے. تو یہ پلیٹ فارم اس کے لیے اسپیشلی. آپ مجھے بتائیں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا,
آج آپ نے سندس فاؤنڈیشن میں آ کے ان بچوں سے بھی ملے, سروسز دیکھی جی جی. اور کیسا لگا آپ کو؟ اب میں ابھی یہاں بات کر رہی تھی, میں نے کہا کہ آج میں زاہد خان کو ایک مختلف زاویہ نظر سے دیکھ رہی ہوں کہ میں جیسا کہ آپ سے کہہ رہی تھی کہ اسپیچ لیس ہوں میں. مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ کوئی یہاں پہ کوئی ادارہ اتنا بہترین کام کر رہا ہے اور اس لیول پہ کر رہا ہے اور اتنا نیٹ کلین اس کی ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے. میرے لیے یہ ساری مطلب حیران کن چیزیں تھیں اور میرے پاس الفاظ نہیں. مجھے عموماً ووکیبلری کی میں کہہ رہی تھی کہ کمی نہیں ہوتی, لیکن جس ڈگر پہ آپ جا رہے ہیں اور جو کام آپ کر رہے ہیں یہ نہ صرف قابل ستائش ہے بلکہ ایک عظیم کام ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف آپ کا کام نہیں ہونا چاہیے. آج جو مجھے سمجھ آئی, میں جب بعض چھوٹے چھوٹے معاملات میرے ذہن میں آ رہے تھے تو میں نے سوچا میں کن باتوں کو سوچتی ہوں, باتیں تو یہ سوچنے والی ہیں. آپ یقین کریں یہ چند لمحے پہلے کی میری سوچ ہے کہ اتنے بڑے مقاصد ہیں زندگی میں اور ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سوچتے ہیں. اور وہ جو بچے میں نے نیچے دیکھے تو اس وقت آپ میرے نزدیک صرف ایک زاہد خان نہیں تھے ہمارے لائنز کلب کے پریزیڈنٹ. ایمان سے میں نے آپ کو ایک بہت عظیم جگہ پہ دیکھا اور میں آپ کے سپاہیوں میں شامل ہوں آج سے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپا, بہت تھینک یو سو مچ. آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جب وزٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اور ہمارے اس کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو ہمارا خون بھی بڑھ جاتا ہے, ہماری حوصلے بھی بڑھ جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ پہلے سے زیادہ بہت بڑا انرجیٹک ہو کام کے ہے کام کرنا اور آپ اس کام کو کر بہت بہترین طریقے سے رہے. الحمدللہ. اور وہ جو بچی جس نے ایکسپلین کیا سارا مجھے مختلف ڈپارٹمنٹس, جی اس کی میں نے انوالومنٹ دیکھی ہے. جی, کیا بات ہے, انوالومنٹ بہت ضروری ہے اس کام بہت. میں. ہاں, ڈیفینیٹلی جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں الحمدللہ وہ آپ سارے بلیو کریں کہ جب وہ باتیں کر رہی تھی اور میری آنکھیں نم تھی, میں نے اپنے آپ کو اتنا بے بس بہت کم پایا جو اس وقت میری فیلنگز تھی. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسے کاموں میں خدا کی ذات ساتھ چلتی ہے, وہ خود نہیں نیچے اترتا اللہ, وہ اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ بڑی دنیا چلے گی. بہت شکریہ آپا. میں نے جس طرح بتایا کہ باتیں بہت ساری ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ بھی کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ کریں گے. لیکن میں نے ایک تعارف جو میرا تھا جو میں نے آپ کے حوالے سے بتایا ایک شاعرہ کا, جی میں نے تو آپ کے اشعار سنے ہوئے ہیں, میں چاہوں گا کہ آج کچھ آپ عنایت کریں ہمارے پروگرام میں ہمارے ویورز کے لیے بھی, تاکہ میری اس بات کی بھی تصدیق ہو جائے کہ ہمارے ساتھ ایک شاعرہ بھی موجود ہے. جی چلے, میرے شوہر کا تذکرہ رہا جی تو میں اسی ریفرنس سے یعنی اپنی فیلنگز کے اظہار کر دیتی ہوں کہ پاس میرے تو نہیں, مجھ سے جدا ہوتا نہیں, کیا بات, دوریوں کی دھوپ ہے اور سائباں ہوتا نہیں. واہ. تو ایک اور شعر عرض کرتی ہوں جی جی کہ میری جستجو وہی تھا, میری آرزو وہی ہے, میری جستجو وہی تھا, میری آرزو وہی ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, میرے چار سو وہی. آئے ہائے, کیا بات, کیا بات. تھینک یو جی. بہت شکریہ آپا, آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا. مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ چھوٹا سا پروگرام چھوٹے سے جو ٹائم میں ہم نے اس کو مینیج کیا, انشاءاللہ دیکھنے والے لوگوں کو اس کے حوالے سے کافی زیادہ چیزیں پتہ چلیں گی. لاسٹ پہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اپنا ایک میسیج جو ہم یہ کر رہے ہیں تھیلیسیمیا کو پریونٹ کرنے کے حوالے سے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ لازمی ہونا چاہیے, اور جس طرح آپ نے دیکھا بچوں کو بلڈ لگتے ہوئے بلڈ ڈونرز جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں 18 سال سے 50 سال کی عمر کے درمیان, 48 سال کی عمر کے درمیان کے. تو لوگوں کو لاسٹ پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ہماری مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جی یہ میسیج تو ہر صورت دینا چاہیے اور سب کو دینا چاہیے, اور یقیناً میں تو التماس کروں گی ہر اپنے شاعری سے اور اپنے لوگوں سے کہ دیکھیں کس طرح ہیلپ کرنی چاہیے. اس کے لیے وہ طریقہ کار آپ سے بھی پوچھتے ہیں. ہیلپ کے طریقہ کار نہیں ہوتے, جب انسان چل پڑتا ہے ہیلپ کرنے کے لیے تو وہ کر دیتا ہے جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ قدم بڑھائیں, آپ سوچیں اس پہ اور آگے بڑھیں. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 2 تھیلیسیمیا کے پیشنٹ جب آپس میں شادی کرتے ہیں تو اس میں کس قدر رسک ہے وہ ساری انفارمیشن لیں, اور بچوں کو 15 دن کے بعد جو بلڈ لگتا ہے اس کے لیے آپ ڈیٹیلز پوچھیں, اور جہاں پہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, جتنا کھڑے ہو سکتے ہیں, جتنی سکت ہے آپ میں آپ کھڑے ہوں. اور میں چاہوں گی کہ میں بھی کھڑی ہوں, ہر بندہ کھڑا ہو. یہ ہم سب کا کام ہے, یہ زاہد خان کا کام نہیں ہے, یہ ہماری آخرت کے لیے ہے اور ہماری دنیا کے لیے بھی ہے کہ یہ بچے ہمارے بچے ہیں.
بالکل تھینک یو سو مچ. آپ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. جی ناظرین, آج کے پروگرام کو آپ نے دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت ساری ایسے باتیں ہوئی ہیں جو کہ اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال, اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.